अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को मेरा सलाम। आज की कुरान स्टडी जो है वो हमारी सूरत का नाम है बनी इसराइल और उसकी आयत नंबर 17। ये सूरत का नंबर जो है ये 17 है और आयत नंबर 44 है। उससे आज मैं इंशाल्लाह शुरू करूँगी इंग्लिश में और फिर उसका उर्दू में तर्जुमा पढ़ूँगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Everything glorifies God. Glorifying Him are the seven universes, the earth, and everyone in them. There is nothing that does not glorify Him, but you do not understand their glorification. He is clement, forgiver. हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। उसकी तस्बीह कर रहे हैं 7 कायनातें, जमीन और जो कोई उनमें मौजूद है। कोई चीज ऐसी नहीं जो उसकी तस्बीह ना करती हो, मगर तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। वो शफीक है, बख्शने वाला है। सुभान अल्लाह। बेशक सब तारीफ अल्लाह सुब्हाना ताला ही के लिए है। और यहाँ पर रब्बुल आलमीन हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये नहीं कि सिर्फ इंसान हैं जो अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं, चंद कुछ इंसान, सारे नहीं, बल्कि तमाम कायनातें और जो कायनात जिसमें जो हमारी आंखों को विजिबल है, जिसमें हम गैलेक्सीज और ये सारी चीज़ें देखते हैं, वो सारे के सारे अल्लाह ताला के सामने फर्माबरदार हैं और वो सब सिर्फ अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। पूरी कायनात है, चाहे उसमें ज़मीन है, चाहे और प्लैनेट्स हैं, चाहे सारे सितारे हैं, वो उनमें मौजूद हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की तस्बीह करती है। लेकिन अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि हम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। तो तस्बीह एक तो वो है जो हम इंसान करते हैं, जैसे अभी मेरे मुँह से ये आयत पढ़ के बेसाख्ता आदमी के दिल से और ज़बान से निकलता है सुभान अल्लाह। तो सिर्फ़ ये तो इंसानों की तस्बीह है जो हम कहते हैं। अब जो पूरी तख़लीक जो अल्लाह ताला ने की है और जो अपने वजूद में है, उन सबको अल्लाह ताला ने वजूद भी दिया है। वो जब अपने निज़ाम और अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा जो उनके लॉज़ हैं, जब वो उन कवानीन की फर्माबरदारी करते हैं और अपने जहाँ-जहाँ अल्लाह ताला ने उनको जिस हालत में और जिस जगह उनको मुकर्रर किया है, वो वहाँ से ज़रा-सा भी अ, हिलते नहीं। किसी चीज़ को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो अपनी मदार में घूमती रहे, तो वो अपनी मदार में उसी तरह घूमती रहती है। मिसाल के तौर पर जैसे सूरज है, वो उसका एक मुकर्रर निज़ाम है जिसके मुताबिक वो चलता है। ज़मीन है, वो अपने मदार में है और सूरज, चाँद ये सब एक अ, अल्लाह ताला के कायम किए हुए निज़ाम के मुताबिक घूम रहे हैं। उसी से दिन भी बन रहे हैं, रात भी बन रहे हैं, मौसम भी तब्दील हो रहे हैं। अब अगर आप देखें, एक बीज जब आप ज़मीन में डालते हैं और जब वो पौधा बन के बाहर निकलता है, सुभान अल्लाह, वो जिस वक़्त अपने वजूद में आता है, ये सब उनकी उनकी एक अपनी फर्माबरदारी है कि उस बीज को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि वो ख़ास उसमें ख़ास वक़्त के ऊपर जस्ट बी एंड इट इज़, जस्ट जिस तरह इंसान के लिए या पूरी कायनात के लिए अल्लाह ताला ने कहा बी एंड इट इज़, कि वो पौधा बनकर बाहर निकलता है और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम और हुक्म के मुताबिक वो अल्लाह ताला की अताअत करता हुआ, उसी तरह अल्लाह ताला उसको हुक्म देते हैं फल दो तो वो फल देता है। चाहे वो सब्ज़ी है, चाहे वो फ्रूट की सूरत में है या किसी भी और चीज़ की सूरत में है, वो उनकी ग्लोरिफ़िकेशन है। परिंदे अपने एक फ़ितरी निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि ये जब कॉलम्स में बर्ड्स ये उड़ते हैं, मैं पैराफ्रेज़िंग कर रही हूँ, तो
وہ اللہ ताला की तस्बीह उस वक़्त कर रहे होते हैं और वो आवाज़ के साथ करते हैं। हमें उनकी ग्लोरिफ़िकेशन ये कुरान से हमें इल्म मिला है। हम इतने अरसे से कब से देखते हैं कि ये परिंदों की कतारें, कतार दर कतार वो हवा में उड़ रही हैं। तो जब कुरान को पढ़ना शुरू किया और समझना शुरू किया अपनी ज़बान में, तो तब हमें कुरान से अल्लाह ताला ने ये इल्म दिया कि वो बेसिकली उस वक़्त अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। और इसके अलावा अ, और कितनी चीज़ें हैं अगर हम देखें, तो सिर्फ़ इंसान एक ऐसा है जिसको अल्लाह ताला ने ज़बान दी है। बाकी जो भी जानदार चीज़ें हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, ऑफ़ कोर्स वो अपनी-अपनी लैंग्वेजेज़ जो अल्लाह ताला ने उनको सिखाई हैं, उसके मुताबिक वो ग्लोरिफ़िकेशन करते होंगे। जो एक सिस्टम अल्लाह ताला ने उनका बनाया है, वो उस हिसाब से जब वो चलते हैं, तो क्योंकि वो ट्रू सबमिटर्स हैं, तो वो उस वक़्त अल्लाह ताला की ग्लोरिफ़िकेशन कर रहे होते हैं। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, इंसान को इनकी ज़बान की समझ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका उनको एक मुकर्रर निज़ाम की जो पाबंदी करना उनको सिखाई है, जिससे वो ज़रा-सा भी इधर से उधर नहीं होते, ये उनकी तस्बीह और फ़र्माबरदारी है। अब देखें कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला की अताअत में है, लेकिन इंसान को ये इख्तियार दिया गया है कि वो अताअत करे या इनकार करे। बाकी जितनी मखलूक़ात हैं, उनको अल्लाह ताला ने एक तस्बीह जो है वो सिखा दी है। वो उसी को करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अताअत अल्लाह ताला की जो है अल्लाह ताला के सामने सर तस्लीम ख़म कर दी है। वाहिद एक इंसान है जो इंतख़ाब करता है, चूज़ करता है कि वो अल्लाह ताला की तस्बीह करे या ना करे। अल्लाह ताला की अहकामात की फ़र्माबरदारी करे या ना करे। तो यहाँ पर कायनात की एक-एक चीज़ के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं, जो तख़लीक़ात जिनको हम आँखों से देख सकते हैं और वो तख़लीक़ात जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, वो सब अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये आयत हमने पढ़ी है, तो आप देखें आज मुसलमानों में जो एक गलत सोच जो उनको या गलत अंडरस्टैंडिंग या गलत आयत का तर्जुमा करके बताया गया है कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी की तस्बीह करते हैं या उसकी ग्लोरिफ़िकेशन करते हैं या उसकी तारीफ़ करते हैं, तो ऐ ईमान वालों तुम भी उसकी तारीफ़ करो, जबकि वो आयत का तर्जुमा गलत है। तो वो असल में है कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी की मदद करते हैं, क्योंकि अगर आप पीछे की वर्सेस पढ़ें तो उसमें सारा जंग का एक सिलसिला है जो पहले बयान हुआ है और वहाँ पर अल्लाह ताला उनको अपनी मदद की यकीन दहानी करवा रहे हैं और मोमिनीन को भी यही हुक्म दे रहे हैं कि तुम भी मदद करो। तो उसका तर्जुमा जब वो गलत हुआ, तो आप देखें कि इंसान वाहिद है, बाकी तख्लीक़ात वो फिर अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही हैं। वाहिद इंसान वो मखलूक है जो अल्लाह के साथ और शरीक ठहरा के उनकी तस्बीह करने में मौजूद है और बाकायदा अ, इतना बड़ा कुफ्र है कि कहा है कि अल्लाह ताला भी तस्बीह कर रहे हैं, तारीफ़ बयान कर रहे हैं, ग्लोरिफ़िकेशन कर रहे हैं नबी की। और ना सिर्फ वो बल्कि तमाम फरिश्ते भी। जबकि यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक-एक मखलूक जो कुछ अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में जो बनाया है वो सब सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की तस्बीह कर रही है। 7 कायनातें और ज़मीन और जो कुछ भी उसमें मौजूद है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह ताला की तस्बीह ना करती हो। मगर अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। और एक इंसान है कि उसने इतनी बड़ी ब्लास्फेमी, इतना बड़ा शिर्क गढ़ लिया है और अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मुकर्ररा वक़्त दिया है और वो उस वक़्त तक उसके पास मोहलत है और उसमें अगर उसको समझ आ जाए अपनी गलती की और वो उसको दुरुस्त कर ले और हर किसी की तस्बीह छोड़ के वो सिर्फ़ अपने मालिक की तस्बीह और अपने मालिक की फ़र्माबरदारी में लग जाए, तो उसके लिए उम्मीद है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक वक़्त दिया है, ये नहीं कि जिस वक़्त ही उन्होंने कुफ़्र किया अगर अल्लाह ताला उसी वक़्त ख़त्म कर देते,
اور اس کی زندگی کو ختم کر دیتے، تو یہ اس کے پاس پھر اور موقع نہیں تھا، یا پھر وہ کہتا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھنے کا ٹائم نہیں دیا گیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کا بھی ٹائم، ایک مدت، ایک عمر دی ہے انسان کو. اور سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہیں، اور کچھ انسان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نبی کی تسبیح کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بلاسفمی سے، ان کفرانہ الفاظ کہنے سے ہمیں ہمیشہ اپنے تحفظ میں رکھیں، اور توفیق عطا فرمائیں کہ جو ان کی آیات انہوں نے ہماری طرف بھیجی ہیں ان کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ سکیں انشاءاللہ. میں آیت نمبر 45 کو پڑھتی ہوں. اس کی ہیڈ لائن ہے ڈسبلیورز کین ناٹ انڈرسٹینڈ قرآن. میں یہ دو آیتیں اکٹھی پڑھوں گی انشاءاللہ، آیت نمبر 45 اور 46. When you read the Quran, we place between you and those who do not believe in the hereafter an invisible barrier. کافر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. جب تم قرآن پڑھتے ہو، ہم تمہارے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں. آیت نمبر 46. قرآن the only source. We place shields around their minds to prevent them from understanding it and deafness in their ears. And when you preach your Lord using the Quran alone, they run away in aversion. تو اس کا فٹ نوٹ بھی ہے. The Arabic word alone refers to God in Surah 7, 70, Surah 39, 45, Surah 40, verse 12 and 84, and Surah 60, verse 4. If you add these numbers, you get 361, 19 times 19. But if you include Surah 17, which is Surah Bani Israel, verse 46, which refers to the Quran, the product is not a multiple of 19. Alone, therefore, refers to the Quran in 1746, and see Appendix 18. اس کا اردو میں ترجمہ میں پڑھتی ہوں. قرآن واحد ذریعہ، آیت نمبر 46. ہم ان کے ذہنوں پر پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بہرا پن. اور جب تم اکیلے قرآن کے ذریعے اپنے رب کی تبلیغ کرتے ہو تو نفرت کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں. تو اس کا فٹ نوٹ ہے، عربی میں لفظ اکیلا، یہ جو میں نے پہلے آیتیں صورتیں پڑھی ہیں، سورہ 7 کی آیت نمبر 70، سورہ 39 کی آیت نمبر 45، سورہ 40 کی آیت نمبر 12 اور 84، اور سورہ 60 کی آیت نمبر 4 میں اللہ کی طرف سے یہ اشارہ کرتا ہے کہ اگر آپ ان نمبروں کو جمع کرتے ہیں تو آپ کو 19 ضرب 19 جو کہ جس کا ٹوٹل آتا ہے 361 ہمیں ملتا ہے، جو ملٹیپل آف 19 ہے. 19 پہ ضرب کھا رہا ہے یہ. لیکن اگر آپ سورہ 17 کی آیت نمبر 46 کو بھی شامل کریں جو قرآن کی طرف اشارہ کرتا ہے تو یہ 19 سے پورا تقسیم نہیں ہوتا. اس لیے اکیلا سورہ 17 46 میں قرآن کی طرف اشارہ کرتا ہے. زمیمہ 18 بھی دیکھیں اس کے لیے. تو یہاں پر آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو کافر ہیں ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب جب ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں. یہاں لفظ حجاب استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے ایک پوشیدہ رکاوٹ یا پردہ، نہ کہ لباس اس کا مطلب ہے. سو یہ آیت ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ قرآن ہر شخص کے سامنے ایک ہی الفاظ میں موجود ہو سکتا ہے، لیکن ہر شخص اسے ایک ہی طرح نہیں سمجھتا. جس کی مثال میں نے ابھی دی کہ وہ درود والی مثال، وہ ایک آیت ہے. بہت سے علماء کو
اس آیت کا مطلب اس طریقے سے سمجھ آیا، لیکن اصل میں وہ اس کا مطلب نہیں ہے، اور بہت سارے مختلف علماء کو اس کا مطلب مختلف سمجھ آیا۔ سو اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر دو افراد اگر ہم کہیں کہ انہوں نے ایک ہی آیت پڑھتے ہیں، ایک شخص سچ جاننے کے لیے کھلے دل سے اس کو پڑھتا ہے، جبکہ دوسرا پہلے ہی سے فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ الفاظ دونوں کے سامنے ایک جیسے ہیں، لیکن ان کا اثر مختلف ہے، کیونکہ نیت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ وہ پردہ نہیں ڈالتے ہیں، وہ انسان اس پردے کو خود اپنے انتخاب کر کے اس کا وہ پردہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے درمیان اپنی سمجھ میں ڈالتا ہے۔ کیونکہ جب بہت سارے لوگ ہیں، جب یہ قرآن کا 19 کا معجزہ آیا، اور جب ان کو قرآن کی آیات اس کو بتایا جاتا تھا کہ یہ دیکھیں نماز 19 پر ضرب کھاتی ہے، یہ فرض نماز ہے، صرف اس میں سنتیں اور نوافل جو آپ نے ایڈ کیے ہیں وہ نہیں ہیں، صرف اس کو پڑھیں، یا اس میں باقی قرآن کو نہیں پڑھنا، صرف سورہ فاتحہ ہے نماز میں، تو ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ کچھ ہمارے ایسے دوست احباب بھی تھے جنہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہمیں قرآن دیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور وہ قرآن اصل میں انہوں نے اس مقصد کے لیے لیا کہ اس میں سے غلطیاں نکال کر بعد میں وہ واپس انہوں نے لا کر دیا کہ یہاں پر یہ الفاظ اس کو 19 گنا گیا، اصل میں یہ 19 الفاظ نہیں تھے، اور لہٰذا انہوں نے کوشش کی یہ پروف کرنے کی کہ قرآن کا جو میتھمیٹیکل میریکل ہے یہ اصل میں غلط ہے۔ جب آپ قرآن کو لے جائیں پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ایک معجزے کو لے جائیں پڑھنے کے لیے، یہ کہہ کر کہ میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں، اور واپس آپ لے آئیں، جبکہ دل کی نیت تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور پھر آپ اس قرآن کو واپس پیش کریں کہ یہ دیکھیں ہم نے اس میں سے یہ غلطیاں نکالی ہیں، تو یہ انتخاب تو آپ نے خود کیا۔ تو وہ پردہ جو ہے وہ آپ نے خود اپنے درمیان، جو سنسیئرٹی کا پردہ ہے وہ آپ نے خود حائل کیا۔ اور ایک شخص اگر اسی قرآن کو واقعی اس نیت سے لے جاتا ہے کہ اس نے پہلے صفحے سے پڑھنا جو شروع کیا، اس کو اس کی نیت کی وجہ سے وہ قرآن اس کو سمجھ ہی بالکل ایک ہی الفاظ ہیں، دو انسانوں کو دو مختلف طریقے سے سمجھ آ رہی، وہ اس آدمی وہ رات کو پڑھنے بیٹھا اور صبح اٹھا تو وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو چکا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، اس کو وہ معجزہ بھی سمجھ آ جاتا ہے، اس میں اس کو وہ ساری باتیں کہ کیا کیا غلط تھیں واقعی، کہ یہ ہر چیز کی سینس بنتی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف ہماری اپنی نیت پر ہے، کہ وہ ایک ان کی حدیث بھی ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ بظاہر آپ کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ کر رہے ہوں، تو اگر آپ کی نیت جو ہے وہ صرف لوگوں کو دکھانے کی ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی ہے، تو وہ آپ کا عمل ضائع ہے۔ تو یہ بھی سمجھتے ہیں، تو یہ اس طریقے سے اپنی ان سوچوں کے ساتھ، اپنی بری نیت اور اچھی نیت کے ساتھ، یا تو رب العالمین وہ قرآن ہم پر کھول دیتے ہیں، یا پھر آپ خود اس پردے کو اپنے آگے کھینچ لیتے ہیں جس سے آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ جو پردہ ہوتا ہے یہ انسان کی روحانی اور ذہنی پردہ ہے۔ یہاں آخرت پر ایمان کا ذکر جو آیا ہے وہ بڑی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، وہ قرآن کو سنجیدگی سے لیتا ہے، اور جو جواب دہی کو ہی نہیں مانتا کہ کبھی ریزوریکشن بھی ہوگی، قیامت کا دن بھی آئے گا، منہ سے کہہ دیتی ہیں لیکن اصل میں ان کے دماغ کے اندر یقین نہیں ہے، منہ سے بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان کو ان کے آبا و اجداد سے ایک ان کو ہے کہ زندگی ہے، اچھا جی پھر ہم نے مرنا ہے، اس کے بعد قیامت کا دن ہے، اس کے بعد حساب کتاب کا دن ہے۔ ان ساری چیزوں کو انسان طوطے کی طرح دہراتا ہے لوگوں کے سامنے، جب آپ اس طرح کے چند مذہبی لوگوں کے ساتھ ہوں تو وہ بڑے اسے کہیں گے ہاں جی بالکل ہمیں یہ اس کا پتہ ہے، لیکن اگر آپ کی نیت میں ہے ہی نہیں، اور آپ نے کبھی بیٹھ کے سوچے نہیں کہ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، یا وہ دن کبھی اس چیز کو آپ نے ویژولائز نہیں کیا بیٹھ کر اس لمحے کو کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، باقاعدہ حاضر ہوں گے، اور ہر سول انڈیویجولی ہوگی، تو اگر آپ اس کو محض ایک الفاظ لیتے ہیں لیکن اس کی گہرائی کے ساتھ اس پر یقین نہیں کرتے،
تو وہ الفاظ آپ کے لیے محض الفاظ ہی رہ جائیں گے، آپ کو وہ کبھی جو ہے وہ سمجھ نہیں آئیں گے۔ تو آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ذہنوں پر پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بہرا پن، اور جب تم اکیلے قرآن کے ذریعے اپنے رب کی تبلیغ کرتے ہو تو نفرت کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں پردے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کسی بے قصور انسان کو زبردستی اللہ تعالیٰ اس کو قرآن سمجھنے سے روک دیں گے، نعوذ باللہ، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم پورے قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو یہ اس شخص کی حالت ہے جو مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب سچائی اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اسے منہ موڑ لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنا تعصب، غرور اور ضد جو ہے اس کے لیے، وہی اس کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص قرآن کی آیت سنتے ہی یہ سوال کرنے کے بجائے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، فوراً پوچھتا ہے فلاں عالم نے اس بارے میں کیا کہا ہے، فلاں روایت کیا کہتی ہے۔ اگر قرآن کا واضح حکم اس کی پہلے سے قائم سوچ سے مختلف ہو تو وہ قرآن کی بجائے اپنی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی مثال ریسنٹلی مجھے ہوئی ہے کہ آج بھی بیٹھ کے بہت سارے لوگوں کے جو اعتراضات تھے، میں ان کو دیکھ رہی تھی، پڑھ رہی تھی مختلف ویڈیوز کے اوپر، کہ جس ویڈیو میں میں نے کہا کہ نماز جو ہے وہ صرف فرض نماز ہے، اور جو قضا نماز ہے اس کا قرآن میں کہیں پہ بھی ثبوت نہیں ہے۔ ایک دفعہ جو نماز آپ کی مس ہو گئی وہ مسڈ اپرچونٹی ہے، اور میں نے اس میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے اس میں بیان کی، تو ایک صاحب نے نیچے مجھے روایت لکھی ہوئی تھی کہ حضرت عمر، ایک شخص نے حضرت عمر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے جب سلام پھیرا تو انہوں نے پوچھا کہ اس وقت تو نماز کا وقت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے قضا نماز پڑھی ہے کیونکہ میں نے نبی کو اس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ اور دوسرے جو حصہ تھا یہ قضا نماز کا تھا، اور دوسرا کہ صرف فرض نماز ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے کیا کہ حدیث بنائی ہوئی تھی کہ حضرت محمد جو ہیں، ایک شخص نے لکھا ہوا تھا کہ وہ جان بوجھ کر نماز قضا کرتے تھے، نعوذ باللہ، مطلب جھوٹ ہے نبی کے اوپر، تاکہ وہ یہ مثال قائم کر سکیں اور اپنی امت کے لیے آسانی کر سکیں کہ اگر وہ دنیا میں مشغول ہیں تو ان کو مشغول رہنے دو، تو وہ بعد میں قضا نماز پڑھ لیں، نعوذ باللہ۔ تو جس نبی نے خود اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کا کبھی سوچا نہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کے ایک لفظ کو ادھر سے ادھر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نماز کو اپنے اوقات پر اس کو ادا کرو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں تمہاری آسانی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ سختی کر دی ہے، میں تمہاری آسانی کے لیے جان بوجھ کر نماز قضا کر رہا ہوں، اور اب تم، تاکہ میری قوم جو ہے وہ پھر میری اس کو فالو کرے گی۔ تو پھر قرآن کی نہ تو کبھی نبی نے مخالفت کی ہے، بلکہ قرآن ہی ان کی سنت ہے، قرآن ہی وہ چیز ہے جس کو انہوں نے فالو کیا اور جس کے مطابق انہوں نے زندگی کی، اپنی پوری زندگی گزاری، اور جس کی انہوں نے تلقین کی اپنے وقت کے لوگوں کو بھی اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی، کہ یہی قرآن ہے جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انہوں نے کبھی اپنے ٹائم میں کوئی حدیث جو ہے وہ نہ لکھوائی ہے، نہ ہی کسی کو اجازت دی ہے۔ حدیثیں جو ہیں ان کی وفات کے 250 سال کے بعد ان کی مرضی کے خلاف لکھی گئیں۔ اب اس آدمی کے لیے صرف میرا یہی سوال تھا کہ میں نے آپ کو قرآن سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی آیت بتائی ہے اپنے اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کے جواب میں آپ مجھے ایک روایت بیان کر رہے ہیں جو کہ سیدھی حضرت محمد سے بھی نہیں آئی ہے، جو حضرت عمر سے آئی ہے، ان کو کسی نے دیکھا ہے، اور وہ بھی تقریباً 200-250 سال تک، اور وہ روایت یقیناً پہلے آدمی کی نہیں ہے، 200-250 سال کے بعد تو حضرت عمر کی کوئی 5ویں 6ٹھی نسل آ گئی ہوگی، تو وہ اس سے سن کر اس روایت کو، اور اس نے اس سے سنا آگے، اور اس کے بعد اس آدمی نے اس سے آگے سنا، اور وہ
حضرت عمر کو کہیں جانتا تھا اور اس نے دیکھا تھا، تو یہ روایت بنتی ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جب خالی قرآن جب ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو اس وقت یہ ان کے دل جو ہے نا وہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں، یہاں پر انسان جو ہے وہ آ، جب قرآن ان کو بتایا جاتا ہے تو اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے، قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں کہ آپ کسی کی عقل کا بالکل مارا جانا، کہ بندہ کہتا ہے اس کی مت ہی ماری گئی ہے، اس کو کوئی بالکل سمجھ نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو اگر میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ پہاڑ جو ہے وہ اس رسپانسبلٹی کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں، وہ تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ ہے قرآن کی عظمت، کیونکہ یہ سب رب کائنات کے، اس خالق، اس مالک کے، رحمان غفور الرحیم کے، جو ہر چیز پر قادر ہیں اور تمام طاقتوں کے مالک ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ ان کے احکامات ہیں۔ اس کو آپ کیسے ایک انسان کی بنائی ہوئی حدیث، جو کہ سراسر نبی اور ان کے ساتھ جو ان کے مومنین ساتھی تھے ان کے نام کے ساتھ لگا کے ایک جھوٹ گھڑا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ آج مذہب کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اور جو اصل مذہب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اصل شریعت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جس کو یہ کہتے ہیں جو اصل قانون اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم قرآن کو وہی ویلیو دیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اس کو دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، کسی عام انسان کے الفاظ نہیں ہے کہ جس کو آپ اس طریقے سے ڈیل کریں۔ تو میں انشاءاللہ اس کو آگے سے پڑھتی ہوں، آیت نمبر 47 کو اور 48 کو اکٹھے۔ We are fully aware of what they hear when they listen to you, and when they conspire secretly, the disbelievers say you are following a crazy man. ہم پوری طرح باخبر ہیں کہ وہ کیا سنتے ہیں جب وہ تمہاری بات سنتے ہیں اور جب وہ خفیہ سازش کرتے ہیں۔ منکرین کہتے ہیں تم ایک دیوانے آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ آیت نمبر 48، دیکھو وہ تمہیں کس طرح انگلش، نوٹ ہاؤ دے ڈسکرائب یو اینڈ ہاؤ دس کازز them ٹو stray آف دا path. دیکھو وہ تمہیں کس طرح بیان کرتے ہیں اور کیسے یہ ان کے راہ راست سے بھٹک جانے کی وجہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف انسان کے بولے ہوئے الفاظ نہیں جانتے، بلکہ انسان کی نیت، اس کی اندرونی گفتگو اور اس کے پوشیدہ منصوبوں، اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے۔ کوئی شخص قرآن سننے کے لیے بیٹھ سکتا ہے، مگر اس کی نیت، حقیقت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بیٹھے کہ میں قرآن سنتا ہوں، لیکن بیسیکلی وہ اس میں اعتراض تلاش کرنے کے لیے بیٹھے۔ اگر اس کی مثال ایسے بھی ہے کہ اگر کوئی شخص پوری گفتگو سنتا ہے مگر اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بعد میں دوسروں سے کہے دیکھو اس شخص نے یہ غلط بات کی ہے، وہ سن تو رہا ہے لیکن حق حاصل کرنے کے لیے نہیں سن رہا۔ اسی لیے آگے وہ رسول کے پیغام کا جواب دلیل سے نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں تم ایک دیوانے آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ کافروں کے پاس آپ دیکھیں کبھی سچی دلیل نہیں آئے گی، ان کی کوئی لاجک نہیں ہوگی، چاہے وہ اب کا ٹائم ہے، چاہے وہ ٹائم ہے جب انبیاء آئے تھے، چاہے وہ حضرت محمد کا ٹائم ہے، حضرت عیسیٰ کا ٹائم ہے، حضرت موسیٰ کا ہے یا حضرت ابراہیم کا ہے۔ تمام وقت کے جو منکرین ہیں نا، ان کا بیہیویئر آج بھی وہی ہے، ان کے جوابات آج بھی وہی ہیں۔ اگر آپ کوئی ان کے ساتھ حق سے، سچ سے دلیل ثابت کرتا ہے اور آگے سے ان کے پاس جواب نہیں ملتا، تو سوائے یہ کہ وہ آپ کے اوپر آپ کی انسلٹ کر سکتے ہیں، مختلف طریقوں سے آپ کا مذاق اڑا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔
تو उस वक़्त के लोगों ने भी यही किया कि जब नबी ने उनको दिया, वो सारा कुछ सुनते थे, उसके बाद कहते थे, तुम एक दीवाने आदमी की पैरवी कर रहे हो। यानी जब वो पैगाम का जवाब दे ही नहीं पाते, तो पैगाम देने वाले की शख्सियत पर हमला करते हैं, उसकी ज़ातियात पर उतर आते हैं। ये देखें कि जब मैंने जितनी भी वीडियोज़ बनाई, अक्सरियत लोगों का जवाब जो था, एट लीस्ट 80% कि आपने सर पर दुपट्टा नहीं पहना। यानी वो जो पैगाम मैंने नमाज के लिए दिया, उसके ऊपर शहादत के ऊपर दिया, और मैंने शिफात के मौजू पर दिया, उन सब को छोड़कर उनको सारी फ़िक्र इस चीज़ की थी कि इसने सर पे दुपट्टा नहीं पहना। फिर मैंने आखिर दुपट्टे के ऊपर वीडियो बना दी, हिजाब के ऊपर, कि अल्लाह ताला ने कुरान में इसका हुक्म नहीं दिया। तो उन्होंने फिर भी उस दुपट्टे की वीडियो के ऊपर भी उन्होंने कहा कि इसने सर पर दुपट्टा नहीं पहना। काश कि आप सिर्फ सर पे दुपट्टा पहन लेते। कुरान पढ़ने से पहले आपके सर पर दुपट्टा होना बड़ा ज़रूरी है। 80 से 90% लोगों का, चाहे वो मर्द हज़रात थे, चाहे वो ख़वातीन थीं, सबका एतराज़ सिर्फ इस चीज़ पर था। किसी एक ने भी नहीं कहा कि आपने जो बात की है इसमें से अ, हमने क्या पैगाम लिया, या आपकी बात का कुछ हिस्सा जो है वो दुरुस्त है, या कुछ हिस्सा वो सिर्फ मैं कह लूँगी कि 15 से 20% लोग थे। जिन्होंने कहा कि नहीं आप गलत कह रही हैं, यानी जिन्होंने इस चीज़ पर एतराज़ नहीं है कि सर पे दुपट्टा नहीं पहना। यानी आपको पैगाम क्या दिया जा रहा है, कि आपने उस पर गौर भी किया है, या आपने सिर्फ मेरे सर के बालों पर गौर किया है कि वो नज़र आ रहे हैं। तो जब आपके पास कोई पैगाम देता है, आपके पास कोई दलील नहीं रह जाती, जब आप कुरान की आयत के साथ आप उसको बैकअप करते हैं, अल्लाह ताला के ट्रू मैसेज को, और उनके पास उसका कोई जवाब नहीं होता, तो फिर वो आपकी शख्सियत के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये रवैया हम आज भी देखते हैं। किसी दलील का जवाब देने के बजाय इंसान कहता है ये शख्स गुमराह है, ये पागल है, ये अजीब है। मेरे लिए लिखा गया बहुत सारे लोगों ने कि ये फितना है, ये लोगों को गुमराह कर रही है। दैट्स ऑल यू कैन से। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो वो तुम्हें किस तरह बयान करते हैं, और ये कैसे उनको राह रास्त से भटक जाने की वजह बन जाता है। जब कोई शख्स हक का सामना करने के बजाय हक लाने वाले के बारे में झूठे लेबल बनाता है, तो वो खुद अपनी हदायत का रास्ता बेसिकली बंद कर देता है। तो यहाँ एक अहम असूल ये है कि गलत तस्वुर अगर आपके ज़हन में है, आपसे गलत फैसला होगा। वो ये उसकी चेन रिएक्शन है, और फिर उसके साथ क्या होगा, आप गलत रास्ते की तरफ जाएंगे। अगर कोई पहले ही ये तय कर ले कि ये पैगाम गलत है, तो फिर वो उसे गैर जानिबदार होकर सुन ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान को ये बताया जाए कि ये दवा नुकसानदेह है, चाहे हकीकत में वो फ़ायदेमंद हो, तो वो पहले से ही खौफ की वजह से उसे इस्तेमाल नहीं करेगा। इसी तरह गलत ज़हनी लेबल जो हैं, वो रूहानी हकीकत को देखने से रोक देते हैं। जो हम अपने आबा-ओ-अजदाद से अ, लेबल लेकर आए हैं इस्लाम का, वो लेबल हमें उस सच्चाई को देखने ही नहीं देता। और इवन जब अल्लाह ताला ने इस कुरान को अपनी रहमत और मेहरबानी और अपने एहसान से हम लोगों के ऊपर खोला, तो कितने अरसे तक चीज़ें, वो लेबल इतने स्ट्रॉन्गली दिमाग में थे कि उनसे छुटकारा पाते-पाते भी हमें कितना टाइम लगा। तो ये आज की भी हकीकत जो है, वो कुछ ऐसी ही है हमारे टाइम में भी। अल्लाह ताला हमें सबको सच देखने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ और सीधे रास्ते पर गाइड करें। लेकिन फिर वही बात है कि सिंसियरिटी जो है, वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। अ, आयत नंबर 49 मैं उसको पढ़ती हूँ। They said, after we turn into bones and fragments, we get resurrected anew. Ayat number 50, say even if you turn into rock or iron. Ayat number 51, even if you turn into any kind of creation that you deem impossible, they will then say, who will bring us back? Say the one who created you in the first place. They will then shake their heads and say, when will that be? Say, it may be closer than you think.
اس کا اردو ترجمہ انشاءاللہ میں پڑھتی ہوں۔ انہوں نے کہا جب ہم ہڈیاں بن کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ نئے سرے سے زندہ کیا جائے گا؟ آیت نمبر 50، کہو چاہے تم پتھر یا لوہا بن جاؤ۔ آیت نمبر 51، چاہے تم کسی بھی قسم کی مخلوق میں بدل جاؤ جو تم ناممکن سمجھتے ہو۔ پھر وہ کہیں گے ہمیں کون واپس لائے گا؟ کہو وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تب وہ اپنے سر ہلا کر کہیں گے وہ کب ہوگا؟ کہو ممکن ہے یہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہو۔ تو اس میں لوگوں کا دوبارہ زندہ ہونے پر اعتراض ہے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جن کو یقین نہیں ہے آخرت پر۔ اصل میں یہ اعتراض اصل میں بنیادی طور پر اللہ کی قدرت کو انسانی محدود سوچ کے پیمانے پر ناپنے سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے جب جسم ختم ہو گیا تو دوبارہ کیسے بنے گا؟ لیکن یہ اصل میں سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ جس نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا مشکل کیوں ہوگا؟ سیدھا جواب اس سوال کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ کیسا زندہ ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ تم پہلے کیسے بنے؟ تمہیں پہلے کس نے تخلیق کیا اور تمہیں زندگی دی اور تمہیں انسان بنایا؟ تو جس نے پہلے یہ کیا کیا وہ دوبارہ ایسا نہیں کر سکتا؟ یہ ایک سمپل سوچ، سمپل آنسر ہے۔ مثال کے طور پر انسان آج کسی عمارت کو دیکھے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بنانے والا دوبارہ اسی نقشے کے مطابق اسے بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ یہ انسان کو سوچ آتی ہے۔ وہ ٹوئن ٹاورز گر گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے بلو پرنٹس ہر چیز ہے، تو اس کو اگر ہم بنانا چاہیں تو اس کو یہ دوبارہ بنا سکتے ہیں آرام سے۔ اب جو پہلی تخلیق جو تھی وہ بذات خود دوبارہ تخلیق کی قدرت کی دلیل ہے۔ وہ اس بات پر تو یقین کر لیتے ہیں کہ یہ بلڈنگ جو گر گئی، جو بالکل زمین بوس ہو گئی، جس کے 100 سے زیادہ جس کے لیولز تھے، جو اپنے دیکھنے میں آپ خود انسانوں کی جو ہے تعمیر کی ایک آپ کہنے کے مثال مارول تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اس پر تو وہ یقین کرتے ہیں کہ وہی انسان اس کو دوبارہ کھڑا کر لیں گے، لیکن اس رب پر ان کو یقین نہیں آتا کہ جس نے ہمیں پہلے تخلیق کیا ہے تو وہ ان کو دوبارہ تخلیق کیوں نہیں کر سکتا۔ ایک کامن سینس کی بات ہے۔ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ کہو چاہے تم پتھر یا لوہا بن جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ تم انسان اس گوشت پوشت ہڈیوں کے ساتھ، تمہارا سوال ہے کہ اس کو ہمیں کیسے پیدا کریں گے، اس جسم کو اور سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں چلو اس کو چھوڑو، میں تمہیں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ چاہے تم پتھر یا لوہے کے بن جاؤ، یعنی انتہائی یہ اسٹرانگ میٹیریل مادہ ہے، سخت مواد ہے، لوہا جیسی طاقتور چیز ہے، ایون تم وہ بھی بن جاؤ۔ اب پتھر اور لوہا انسان کے جسم سے زیادہ سخت اور بے جان محسوس ہوتے ہیں۔ گویا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اگر جسم مٹی یا ہڈی سے آگے کسی انتہائی سخت چیز میں بھی تبدیل ہو جائیں تو اللہ تمہیں واپس نہیں لا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچ سے بھی آگے کر کے ان کو بتا دیا ہے کہ صرف اس جسم کی فکر نہ کرو، تم چاہے پتھر یا لوہے کے بن جاؤ یا ایسی چیز کے بھی بن جاؤ جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ ناممکن ہے کہ ہم اس میٹیریل سے ہمیں دوبارہ واپس لایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تمام قدرت کے، تمام طاقت کے مالک ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے آئیں گے تمہیں اس صورت میں بھی۔ کوئی بھی چیز چاہے کوئی سی بھی ساخت اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مزید جو ہے آیت نمبر 51، اس کو مزید اس کو الیبریٹ کیا ہے، اس کو مزید زیادہ بڑے لیول پر اس کو اللہ تعالیٰ نے مزید کر کے کہا کہ چاہے تم کسی بھی قسم کی مخلوق میں بدل جاؤ جسے تم ناممکن سمجھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لے آئیں گے۔ تو جس وقت لوگ یہ پوچھتے ہیں ہمیں کون واپس لائے گا، جواب
اصل میں انتہائی سادہ ہے، وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور یہی پوری دلیل کا مرکز ہے۔ پہلی تخلیق جو ہے اصل میں دوسری تخلیق کا ثبوت ہے۔ پھر وہ سر ہلاتے ہوئے پوچھتے ہیں یہ کب ہوگا؟ یہاں ان کا سوال حقیقت جاننے کے لیے نہیں بلکہ تمسخر کے انداز میں ہے، مذاق اڑانے کے لیے۔ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ممکن ہے یہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اس کا ایک ذاتی پہلو بھی ہے کہ قیامت کا عالمی وقت چاہے انسان کو دور لگے، لیکن ہر انسان کی اپنی دنیا موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو آخرت بہت دور سمجھ کر غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں 60 سال، 70 سال، 80 سال کا لمحہ جو ہے بعض دفعہ ہمیں بہت لمبا محسوس ہوتا ہے، لیکن جب ہم دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت پوری دنیاوی زندگی کے اوپر ایک مختصر سے لمحے میں ہم اس کے اوپر غور کریں گے تو محسوس ہوگا جیسے وہ ایک سیکنڈ یا 1 منٹ یا 30 سیکنڈز کے برابر آپ نے اس دنیا میں ٹائم گزارا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم بعض دفعہ بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں پر بھی جگہ پڑتی ہے یا صوفے پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہیں پر آپ کو اتنی گہری نیند آ جاتی ہے کہ جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ کو بالکل ایسے لگتا ہے کہ میں نے بالکل ابھی آنکھ بند کی تھی اور ابھی میں واپس اٹھ گیا ہوں، حالانکہ آپ وہاں پر بعض دفعہ کئی گھنٹے وہاں پر گہری نیند میں سو چکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی موت کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ریزوریکشن جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور انسان کی پوری زندگی کی مثال بھی اس ایک لمحے کی آنکھ لگنا ہے جو ہم اس دنیا میں لگاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ مجھے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے، 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے، میں سویا تھا اور میں دوبارہ اٹھ گیا۔ تو ایسے ہی انسان کو لگے کہ دنیا میں صرف 1 یا 2 منٹ رہا ہوں، اور قرآن میں بھی اس کا بیان کیا گیا ہے کہ کوئی کچھ کہیں گے ہاف اے ڈے اور پارٹ آف اے ڈے، اور جو بہت زیادہ ایکوریٹ ہوگا تو وہ کہے گا کہ ہم اس وقت رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مدت مقرر کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار دنیاوی زندگی کے عارضی ہونے کی طرف ہمیں متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ وہی دنیا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان آج اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ آخرت میں وہی پوری دنیا اسے بہت تھوڑی دیر کے لیے محسوس ہوگی کہ وہ تو بالکل ایسے تھا کہ اس نے آنکھ چھپکی تھی، دیٹس اٹ، اتنے وقت کے لیے وہ گیا تھا۔ تو میں آج کی قرآن سٹڈی کو انشاءاللہ یہاں پر ختم کرتی ہوں، کافی لمبی میری سٹڈی ہو گئی ہے، میرے خیال سے ایک آیت اور رہ گئی ہے، تو وہ نیکسٹ ٹائم جو بھی انشاءاللہ بہن بھائی پڑھیں گے وہ اس سے شروع کریں گے۔ تو فلور ماشاءاللہ اوپن ہے، باقی سب بہن بھائیوں میں سے کسی نے کچھ کہنا ہے تو انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سسٹر، پریز بی ٹو گاڈ۔ بڑی اچھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے یہ جو ہے ایک یاد دہانی ہے، کمپیریزن ہے اس دنیا کی زندگی کا اور ہمیشہ کی زندگی کا قرآن کی ورسز کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں بار بار یقین اس لیے پڑھنے کے لیے قرآن کہا ہے تاکہ ہمیں بار بار ہم اس سوچ سے باہر نہ نکل جائیں کہ یہ کتنی عارضی زندگی ہے اور ہمارا مقصد ادھر آنے کا ہے کیا، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ نے بہت ماشاءاللہ اچھی اسٹڈی جو ہے نا، یہ صحیح معنوں میں اسٹڈی جو آپ نے آج کی، پریز کا۔ شکر، الحمدللہ، تھینک یو۔ MashaAllah, it was beautiful. It was so detailed and amazing. God bless you. MashaAllah. Thank you, sister. Very detailed and to the point. Praise God. تھینک یو، ماشاء MashaAllah, sister. Praise God. اب دیکھیں نا، بہت ہی ایمانداری سے، سکون کے ساتھ صرف ان آیتوں میں پڑھ کے دیکھیں، یہ واضح طور پہ ایک
خاص بات کی طرف اشارہ کروں گی. آپ نے جو قصہ بھی بتایا کہ کسی نے آپ کو روایت سنا دی قرآن کے بالکل سے اپوزٹ میں. انسان ذرا تھوڑا تو ان باتوں پہ غور کر کے دیکھیں. یہاں پہ جو میں انشاءاللہ یہ آیت نمبر جو ہے آیت نمبر 46 46 ایک سیکنڈ یہاں پہ ایک سیکنڈ دیجیے. اس میں جہاں پہ یہ ورڈ آتا ہے نا کہ قرآن alone or the only source, تو اس کے اندر جی آیت نمبر وہ 46 ہے، 46 آیت نمبر 46 ہے. 46 سوری یس 46 یس تھینک یو سسٹر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں عربی کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ لوگ انگلش میں تھوڑی بہت ٹرانسلیشن میں اگر ان کو لگتا ہے کہ اس میں تھوڑی بہت بھی زیادہ ہے تو اس کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. وَإِذَا ذَكَرْتَ اور یہ جب ذکر کرنا پڑنا رب کا فی القرآن وحدہ واحد ایک کو کہتے ہیں. فی القرآن وحدہ قرآن نون کے نیچے زیر ہے یہ آ کے ملتا ہے وحدہ سے. آپ دیکھیں مطلب انگلش میں بھی یا کسی اور لینگویج میں اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں اور کوئی جملہ وہاں ایک کتاب پڑھی تھی ایک کتاب کے ساتھ آیا تو ظاہر سی بات ہے وہ کتاب کے اوپر اشارہ ہو رہا ہے کتاب ایک تھی. یہاں پہ وحدہ پھر قرآن وحدہ کہ جب صرف قرآن الون جب آپ بات کرتے ہیں بلوت بارے نفورا تو وہ رن اوے ورژن کہ وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں مطلب اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو یہ اتنی واضح باتیں اتنی ہم کوئی اس مذہب میں پیدا نہیں ہوتے خالص قرآن یا خالص اللہ کی اطاعت کے مذہب میں. ہم بھی اسی طرح ٹریڈیشنل اسلام میں پیدا ہوئے اور بڑے سخت بہت ہی سخت مطلب کلچر میں ہمارا تو ہوا کہ درس و تدریس ہونا اور کیا نہیں ہونا بہت. لیکن جب حقیقت میں خود پڑھ کے دیکھا تو بالکل اس کے برعکس تھا. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اتنی واضح طور پہ قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور آپ جو ہیں ہم جو تھے ہم نے ابھی میں آپ نے وہ جو روایت کسی کی سنائی کہ انہوں نے ابو بکر کو عمر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں گے کہ بھئی وہ جو عمر کو پڑھتے ہوئے کتاب جو کسی نے کہا کہ انہوں نے پڑھتے ہوئے دیکھا اس کا تمہارے کون سا پروف ہے. سورہ نمبر 4 میں آئی تھنک 102 میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ جو مومن ہیں وہ نمازوں کو ان کے اوقات پہ ادا کرتے ہیں. یہ ایک ایسی ویلڈ اسٹیٹمنٹ ایک ایسی قرآن کی آیت ہے جس کے سے انکار نہیں کیا جاتا کہ ان کے اوقات پہ ادا کرتے ہیں جو مومن ہیں. اور پھر ظاہر سی بات ہے ٹھیک ہے جو اس کے بارے میں حجت بازی کرتے ہیں اور نہیں کرتے تو اس کے دائرے سے وہ نکل جاتے ہیں مومن کے وہ دین کے دائرے سے ہی نکل جاتے ہیں. تو بھی میں جب اب یہ روایت کی بات کر رہے ہیں میں تھوڑا دماغ میں نے پرانی یادوں کے بارے میں جا کے سوچا تو اتنی باتیں ہوتی تھیں حدیث کو لے کے کہ اور سب کی سب ایسے ہی کہ انہوں نے ان سے سنا انہوں نے ان سے سنا انہوں نے ان سے سنا. جسٹ دیکھ لے تھوڑی دیر بندہ سوچ لے ایک طرف تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی خالص کتاب جو بالکل پیور اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور اپنی خود صداقت کی خود وہ دیتی ہے گواہی اور اس کے اوپر 19 کا میریکل بھی. دوسری طرف آپ کے پاس سب سنی سنائی ساری سنی سنائی باتوں کا ایک پورا انبار ہے. تو تھوڑی دیر بس خود ہی بیٹھ کے سوچ رہے کہ میں کس کی طرف زیادہ ویلیو دیتا ہوں. اور مجھے بہت افسوس تو اس بات کا ہوا کہ کسی کو جو اسی طرح بات کر رہا تھا میں کافی عرصے پہلے تو انہوں نے کیا جواب دیا اگر ہمارے پاس حدیثیں نہ ہوتی تو قرآن کی حدیثیں ہی تو قرآن کی تصدیق کرتی ہیں. تو مطلب ہم نے قرآن میں اتنی باتیں پڑھی ہیں جو پرافٹ محمد کے زمانے میں لوگ قرآن کی بےزتی دین کی بےزتی کرنا ایسی بےزتی کرنا. تو ذرا تھوڑا اپنا گریبان میں ہم جھانک کے دیکھ لیں کہ ہم قرآن کے بارے میں جو الفاظ یوز کرتے ہیں تھوڑا سوچے گا مطلب کیا یہ ان سے بھی زیادہ خراب الفاظ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو کیا اس کی توہین میں کوئی کسر چھوڑی ہے. ذرا تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچیں. اور جب کوئی رخصت ہوتا ہے شادی وغیرہ میں تو اس کے سر کے اوپر سے گزار دینا اور کس مقصد کے لیے ہم نے قرآن پڑھ دی اس کے اوپر اس کو قسم اٹھانے کے لیے ہم نے رکھ دیا کہ اس کو ہاتھ رکھ کے میں قسم اٹھاتا ہوں اور ایسی باتوں کے لیے بہت ہی نا دل دہلانے والی باتیں تھیں اور سن کے بڑا بہت ہی افسوس سا ہوتا ہے. ماشاء اللہ.